अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। तेलंगाना के क़याम से सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए नए चैलेंजेस का अंदेशा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह आसिफ इब्राहिम का तासुर। वजारती ग्रुप 27 नवंबर को तेलंगाना बिल तैयार करेगा। मुजफ्फरनगर फसादात के मुल्जिम बीजेपी अरकान असम्बली को तहनीत पेश करने पर तनाज़ा। तेलंगाना बिल को रोकने, असम्बली तहलील करने सीमा आंध्रा कायदीन सरगर्म। हरीश राव ने कहा कि पुराने शहर की तरक्की को मजलिस ने किया नजरअंदाज। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए मरकजी हुकूमत एक तरफ मसवदा बिल तैयार कर रही है। ऐसे में मुल्क के आला तरीन इंटेलिजेंस ओहदेदार ने कहा है कि तेलंगाना के क़याम से सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए नए मसाइल और कई चैलेंजेस पैदा होंगे। तेलंगाना के क़याम के मुतालबे पर जवाबी एहतजाज के तनाजुर में मजीद पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। डायरेक्टर्स जनरल और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो आसिफ इब्राहिम ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे से जवाबी एहतजाज शुरू हुआ है। ये सूरत हाल नए मसाइल पैदा करेगी। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने किया। इससे मरबूत तब्दीली में वजारती ग्रुप ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए इक़दाम करने 27 नवंबर को इजलास तलब किया है, जिसमें तेलंगाना बिल के मसवदे को क़तईयत देते हुए अपनी क़तई रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट आइंदा हफ्ते मरकजी काबीना में पेश किए जाने की तवक्को है। सुशील कुमार शिंदे की ज़ेर क़यादत वजारती ग्रुप ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया, जिनमें दोनों रियासतों के दरमियान असासाजात की तकसीम के अलावा मुख्तलिफ दावेदारों की जानिब से पेश करदा तजावीज़ पर भी गौर किया गया। सुशील कुमार शिंदे ने अखबारी नुमाइंदों से कहा कि हम इस तजवीज़ को पेश करने की कोशिश करेंगे। हमने तेलंगाना पर मुख्तलिफ ज़ावियों से गौर किया है। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन में हम बिल पेश करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद इस बिल को सदर जमहूरिया के पास रवाना किया जाएगा, जहां से बिल आंध्र प्रदेश असम्बली की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। काबीना की जानिब से इस तजवीज़ की मंजूरी के बाद ही दस्तूर के तहत असम्बली की करारदाद पर अमल करने की कोई पाबंदी नहीं है। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर को ख़त्म होगा। इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी की शदीद सरजनिश करते हुए उनके खूनी पंजा रिमार्क पर नाराजगी का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस के इंतखाबी निशान हाथ को निशाना बनाया था। इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी से कहा कि वो मुस्तकबिल में एहतियात करें और आवाम के सामने इजहार ख्याल के दौरान मोहतात रहें। नरेंद्र मोदी के रिमार्क का सख्त नोट लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मोदी ने अपने जवाबी मकतूब में जो वजाहत की है वो नाकाबिल कबूल है। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस दी थी। सियासी हरीफों के ताल्लुक़ से खूनी पंजा और जालिम हाथ जैसे रिमार्क करना एक सियासी नुकसान का मौजिब हो सकता है। इस केस के हक़ाइक़ और हालात का जायज़ा लेने के बाद आपने जो वजाहत की है वो कमीशन के लिए नाकाबिल कबूल है। कमीशन इस बात की हिदायत देता है कि वह आइंदा से अपने रिमार्क्स में एहतियात बरतें। कांग्रेस ने मोदी के रिमार्क्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी पार्टी की पॉलिसियों, प्रोग्रामों और माजी के रिकॉर्ड पर तनकीद करना एक मामूल की बात है, लेकिन इसके लिए तल्ख अल्फाज का इस्तेमाल करना और किसी पर नाजेबा रिमार्क करना ज़ाब्ते अखलाक के मगायर है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की खस्ता हाली का जायज़ा लेने के लिए बनाई गई कमेटी की क़यादत की थी, मुल्क में मुसलमानों के मुस्तक़बिल और उनकी क़िस्मत पर अदम तवज्जुही की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमानों की ज़िंदगियों को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, इस मुल्क में हकीकी तरक्की नाकाबिल तसव्वुर है। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक़ जज ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि सियासी पार्टियों को अवाम की फ़िक्र के बजाय अपने वाहिद लीडर को ऊंचा उठाने की कोशिशों की फ़िक्र है। दिल्ली में 8वां सुमित्रा चिश्ती मेमोरियल लेक्चर देते हुए जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुल्क में मजमूई तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को भी तरक्की दी जाए।
یہ ملک اس وقت تک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا تاوقت کہ اقلیتوں کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ملک میں تمام گوشوں کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ اقلیتیں مسلمان اور عیسائی طبقے کے ارکان بیرونی باشندے نہیں ہیں، یہ ہندوستانی ہی ہیں۔ یہ لوگ ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ جب تک اقلیتوں مسلمانوں اور عیسائیوں کے حقوق کو پورا نہیں کیا جائے گا، حقیقی ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اقلیتوں کو کوئی شکایت ہو تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کی شکایت کو فوری دور کرے۔ بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کی آگرہ میں منعقدہ ریلی میں مظفر نگر فسادات کے سلسلے میں گرفتار پارٹی کے ارکان اسمبلی سنگی سوم اور سریش رانا کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی کی گئی۔ ریلی میں نریندر مودی اور پارٹی صدر راجناتھ سنگھ کے پہنچنے سے قبل ہی ان ارکان کا پارٹی ریاستی صدر لکشمی کانت باجپائی، سینئر لیڈر کلراج مشرا، ایم پی لال جی ٹنڈن اور سابق ریاستی صدر سوریہ پرتاپ شاہی نے پھولوں کا ہار پہنا کر استقبال کیا۔ ماہرین کے مطابق کسی تنازع سے بچنے کے لیے ان ارکان اسمبلی کو مودی کی غیر حاضری میں تہنیت پیش کی گئی۔ سنگی سوم کو مظفر نگر کے فسادات میں گرفتاری کے بعد دیوبند کی عدالت نے ضمانت پر رہا کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ ایک فرضی ویڈیو یوٹیوب پر پیش کرتے ہوئے انہوں نے مظفر نگر میں فرقہ وارانہ تناؤ کو ہوا دی۔ ان پر اشتعال انگیز تقاریر کا بھی الزام ہے۔ رانا کو 20 ستمبر سے لکھنؤ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ فرقہ وارانہ تشدد میں 62 افراد ہلاک اور 40,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ بی جے پی کے ریاستی ترجمان نے گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ سماجوادی پارٹی نے سیاسی مفاد کے تحت ان ارکان اسمبلی پر قومی سلامتی ایکٹ لگاتے ہوئے انہیں جیل میں بند کر دیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ ریاستی حکومت فسادات کے حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے واضح طور پر کہا ہے کہ بہار کے بودھ گیا اور پٹنہ میں ہوئے حالیہ دھماکوں کے لیے ذمہ دار دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کو پاکستان سے مدد مل رہی ہے۔ شنڈے نے کہا کہ حیدرآباد، بودھ گیا اور پٹنہ میں اس سال ہوئے دھماکوں کے لیے انڈین مجاہدین ذمہ دار ہے۔ اس تنظیم کو مغربی سرحد کے پار سے کام کر رہی طاقتوں سے حوصلہ افزائی مل رہی ہے۔ انہوں نے خفیہ ایجنسیوں اور پولیس فورس کے کام کاج کو سراہا۔ سشیل کمار شنڈے نے کہا کہ بنگلور، حیدرآباد، بودھ گیا اور پٹنہ میں اس سال ہوئے دہشت گردانہ حملوں کی سازشوں کو پولیس نے بے نقاب کیا ہے۔ انڈین مجاہدین کے 2 کارکنوں یاسین بھٹکل اور عبدالکریم ٹنڈا کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھ تاچھ کے دوران جو اطلاعات ملی ہیں ان کی بنیاد پر اس پورے نیٹ ورک سے جڑے تمام افراد کو پکڑنا ضروری ہے۔ شنڈے نے داخلی سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خبردار کرتے ہوئے متواتر اور مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ معلومات کے تبادلے کے لیے ملک بھر کے 450 سے زیادہ اضلاع کو ملٹی ایجنسی سینٹر کے دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس کی خصوصی شاخوں کو زیادہ مضبوط بنایا جائے گا۔ حکومت گوا نے تہلکہ کے ایڈیٹر ترون تیجپال کی جانب سے خاتون صحافی پر مبینہ جنسی حملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، جبکہ اس سے اندرونی معاملے کی حیثیت سے نمٹنے کی میگزین کی کوششوں پر ایک بڑا تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ 10 دن پہلے گوا کی ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لفٹ میں پیش آئے اس واقعے کی جلد تحقیقات کے مطالبات تیز ہو گئے ہیں۔ صحافیوں کی تنظیموں نے سنگین جنسی حملے کے الزامات کے تحت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایڈیٹرز گلڈز آف انڈیا اور صحافیوں کی دوسری تنظیموں نے ایک خاتون کے خلاف تہلکہ کے ایڈیٹر ترون تیجپال کے جنسی حملے کو انتہائی سنگین معاملہ قرار دیا۔ صحافیوں کی تنظیموں نے زور دے کر کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے پوری طاقت جھونک دینی چاہیے۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا کے صدر این روی نے اپنے بیان میں کہا کہ اس انتہائی سنگین واقعے کو دبانے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ تہلکہ کی منیجنگ ایڈیٹر شوما چودھری کو تیجپال نے ایک ای میل روانہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے 6 ماہ کے لیے کام سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ گوا کے چیف منسٹر منوہر پاریکر نے، جنہوں نے سرکردہ پولیس عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی، اس معاملے کی ابتدائی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔
اس کیس کو پولیس کی کرائم برانچ کے حوالے کیا گیا، جس نے ہوٹل کے کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کا فوٹیج حاصل کیا ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کا کیمپ بتایا جاتا ہے کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کو روکنے کے آخری حربے کے طور پر اسمبلی کو تحلیل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش کی برقراری کے کٹر حامی وزیر چھوٹی آبپاشی ٹی جی وینکٹیش نے کہا کہ ہم نے چیف منسٹر کو تجویز پیش کی ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے۔ اس تعلق سے پہلے ہی قانونی رائے حاصل کی جا چکی ہے اور قطعی رائے کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اگر تحلیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں تقسیم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ اسمبلی کی تحلیل ہونے سے تقسیم سے متعلق بل پر مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریاستی وزیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقسیم کی صورت میں نئی پارٹیوں کی تشکیل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے اے پی این جی اوز کی چلو دہلی احتجاج کی تائید کا اعلان کیا۔ ذرائع نے کہا کہ چیف منسٹر کیمپ کا منصوبہ یہ ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے تاکہ تلنگانہ بل مقننہ میں نہ آ سکے۔ ریاستی مقننہ سے رجوع کیے جانے تک ریاستوں کی تنظیم جدید کے بل کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ چیف منسٹر کے قریبی ذرائع نے کہا کہ چونکہ کرن کمار ریڈی آندھرا پردیش کی تقسیم کی شدت سے مخالفت جاری رکھے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں ایوان کو قبل از وقت تحلیل کرنے کے لیے پارٹی ہائی کمان سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ذرائع نے کہا کہ چیف منسٹر کی اہم حکمت عملی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن کے آخری دن یعنی 20 دسمبر سے قبل ریاستی اسمبلی کا اجلاس طلب نہ کیا جائے، جس کے ذریعے وہ تقسیم کے بل کو روک سکتے ہیں۔ 2014 کے عام انتخابات میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے گی اور تنہا انتخابات میں حصہ لے گی۔ ٹی آر ایس علیحدہ ریاست تلنگانہ کے لیے منظم انداز میں تحریک چلاتے ہوئے آخرکار تلنگانہ ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ انتخابات کے بعد اگر اقتدار کے لیے کسی سیاسی جماعت سے مفاہمت کی ضرورت پڑے گی تو اسی وقت غور کیا جائے گا۔ سدی پیٹ کے رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ نے نمائندے سیاست کو ایک انٹرویو کے دوران یہ بات بتائی۔ ہریش راؤ نے پرانے شہر حیدرآباد کی پسماندگی پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے نئے شہر میں ترقیاتی کاموں کی مثالیں پیش کرتے ہوئے پرانے شہر کا تقابل کیا۔ انہوں نے پرانے شہر میں معاشی، تعلیمی، سماجی اور دیگر میدانوں میں مسلمانوں کی پسماندگی پر افسوس کا اظہار کیا۔ ہریش راؤ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ خود جانتے اور مانتے ہیں کہ پرانے شہر پسماندگی کا شکار ہے، ایسے میں ٹی آر ایس پارٹی مسلمانوں کی ترقی کے لیے پرانے شہر کی ترقی کا کیا منصوبہ رکھتی ہے، اس پر رکن اسمبلی ہریش راؤ نے بتایا کہ پرانے شہر کے مسائل سے پارٹی بخوبی واقف ہے۔ ملک پیٹ ریس کورس جو کئی ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے، مستقبل میں یہاں بڑی کمپنیوں کا قیام اگر منصوبے کے مطابق کامیاب ہوتا ہے تو پرانے شہر کے سینکڑوں نوجوانوں کو نہ صرف روزگار ملے گا بلکہ معاشی حالت میں سدھار آئے گا۔ اس کے علاوہ پرانے شہر میں مزید اقامتی کالجز قائم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ انہوں نے چندر بابو نائیڈو اور آنجہانی راجشیکھر ریڈی کے دور حکومت میں پرانے شہر کی ترقی کے وعدوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں قائدین نے حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہوئے پرانے شہر کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجلس نے بھی خاطر خواہ توجہ نہیں دی، جس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کر کے اس کی نگرانکار کی حیثیت سے ایک IAS آفیسر کو متعین کیا گیا تھا، لیکن اب یہ اتھارٹی بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ حکومت اور مجلس نے بھی اس کو فراموش کر دیا ہے۔ YSR کانگریس پارٹی نے اعلان کیا کہ صدر YSR کانگریس پارٹی جگن موہن ریڈی 28 نومبر سے ضلع چتور کے اسمبلی حلقے کپم سے اپنی بس یاترا کا آغاز کریں گے۔ بس یاترا کا اختتام سریکاکولم ضلع میں ہوگا۔ جگن سیما آندھرا اور تلنگانہ کے اضلاع کا دورہ کریں گے۔ پارٹی قائدین نے کہا کہ یہ یاترا مرکزی حکومت سے ریاست کو متحد رکھنے کے مطالبے پر کی جا رہی ہے۔ پارٹی کے سابق ارکان اسمبلی N امرناتھ ریڈی اور پروین کمار نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیما آندھرا اور تلنگانہ کے 70% عوام ریاست کی تقسیم کے خلاف ہیں۔ مرکزی UP حکومت ریاست کے آئندہ انتخابات میں ووٹ اور پارلیمانی نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے
علیحدہ تلنگانہ قائم کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو تقسیم کرنے سے سیما آندھرا اور تلنگانہ کے عوام کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ تیلگو عوام کے لیے ایک ریاست رہنے سے یہاں کے عوام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کپم اسمبلی حلقے سے یاترا کے آغاز کا مقصد اسی حلقے کے عوام کو صدر تلگو دیشم این چندر بابو نائیڈو کی مخالف متحدہ آندھرا پالیسی سے واقف کرانا ہے۔ حیدرآباد میں سینٹرل کرائم اسٹیشن کی سائبر آباد کرائم پولیس نے ایک شاطر دھوکے باز کو گرفتار کر لیا جو ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کو بذریعہ فون دھوکہ دیتے ہوئے لاکھوں روپے ہڑپ کر رہا تھا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس پالا راجو نے بتایا کہ 34 سالہ ٹی بالاجی نائیڈو جو نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن کا سابق ملازم ہے، کئی ارکان اسمبلی اور پارلیمنٹ کو فون کر کے خود کو راجیہ یووا کرنالوں کا پروجیکٹ ڈائریکٹر ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے ان کے متعلقہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے حلقوں سے بے روزگار نوجوانوں کی فہرست طلب کرتے ہوئے ان سے رقومات حاصل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ نائیڈو شہر سے تعلق رکھنے والے 3 ارکان پارلیمنٹ ہنمنت راؤ سے 1,09,000، دیویندر گوڑ سے 67,000 روپے ان درگا کے بینک کھاتے میں منتقل کیا، جبکہ ایک اور رکن پارلیمنٹ پالوئی گوردھن ریڈی سے 1,32,000 روپے چنا کشن کے بینک کھاتے میں منتقل کیے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ بالاجی نائیڈو عادی دھوکے باز ہے اور اسے اب تک اسی قسم کے واقعات میں ملوث ہونے پر 17 مرتبہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس نے 22 ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کو دھوکہ دیتے ہوئے جملہ 6,31,000 روپے ہڑپ کیے ہیں۔ سائبر کرائم پولیس نے نائیڈو کے قبضے سے جرم میں استعمال کیے گئے موبائل فون کو ضبط کر لیا اور 50% رقم برآمد کر لی۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔